अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ऑर्थोडॉक्स एक्टर्स की कमी नहीं, इन्हीं दो ऑर्थोडॉक्स एक्टर्स में इन्हीं एक्टर्स में दो एक्टर्स हैं, साहिल अदीम और कैसर अहमद राजा साहब, जो ऑर्थोडॉक्सी का अलम लेकर उठे हुए हैं। और उन पर ये उनके नाक़िदीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो झूठ भी बोलते हैं, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के बयान भी करते हैं, और ये कि उनका ऑर्थोडॉक्सी का ड्रामा जारी है। मिसाल के तौर पे साहिल अदीम साहब अपने आप को शाफ़ई कहते हैं, तो वो ख़ुद जिस ऑर्थोडॉक्सी की बात करते हैं, शाफ़ई नक़्ता नज़र से कहीं वो साबित कर दें कि जिस तरह का उनका तर्ज़ अमल है, जो ब्रांडेड ड्रेस हैं, जो उनके शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी है, वो कहाँ जस्टिफ़ाई होती। चलें, वो एक पर्सनल बात है, उनका पर्सनल मामला है, लेकिन साहिल अदीम जिस धड़ल्ले से झूठ बोलता है, और उन झूठ को आश्कार करना बहुत ज़रूरी है। एक रीसेंट वीडियो तो ग़ालिबन उनकी पुरानी है, अपलोड रिसेंटली हुई है। हाशिर इरशाद साहब ने उसमें डिटेल में डिस्कशन की है, और वो आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं भी उसमें ये कंट्रीब्यूशन करता चलूँ कि उन्होंने जैसे ये दावा किया कि हज़रत उमर ने 85% इन्हेबिटेंट्स पे, दुनिया के इन्हेबिटेंट्स पर हुकूमत की, और उन्होंने अबू उबैदा का एक लेटर का भी हवाला दिया जिसका हाशिर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। लेकिन 85% वर्ल्ड, अब ये शख्स इतना झूठ बोलता है कि 85% वर्ल्ड अगर आप लगा लें कि जो हज़रत उमर के दौर में मुसलमानों के बहुत सारे इलाके मुसलमानों के कब्ज़े में थे, उसमें फ़लस्तीन था, लेबनान का कुछ हिस्सा था, अरेबिया का था, पर्शिया का हिस्सा था, वग़ैरह वग़ैरह, कुछ सेंट्रल एशिया के भी ग़ालिबन हिस्से होंगे उस दौर के। लेकिन आप देखें कि उस दौर के नॉन वर्ल्ड का पूरा वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, लाज़मी बात है कि यूरोप में मुसलमान 7/11 में आए, सिंध में 7/11 में आए, और अमेरिका उस वक्त मसन दरियाफ्त तो नहीं हुआ था, लेकिन एग्जिस्ट करता था। साउथ नॉर्थ अब जो है वो अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका जो है वो एग्जिस्ट करता था। तो दुनिया के एक बड़ा हिस्सा चीन, जिसकी बहुत ज़्यादा आबादी रही है। रशिया आज भी दुनिया का आबादी के लिहाज से, सॉरी, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। चीन जो है वो आबादी के लिहाज से माजी में भी एक बड़ा मुल्क रहा है, और आज भी एक बड़ा मुल्क है। बिल्कुल इसी तरह हिंदुस्तान नहीं था, तो 85% बोल देना, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, और इसके जो, अब उन बेचारे बच्चों को क्या कहा जाए जिनके सामने ये चार्ली कर्क के सामने, चार्ली कर्क की तरह, जिस तरह चार्ली कर्क जो है वो इसी तरह बैठ जाता था स्कूल के स्टूडेंट और कॉलेज के स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के सामने। और साहिल अदीम भी एक ही दफ़ा बस वो शहज़ाद गयास के पास साथ मेरे ख़्याल से बैठे हैं, या हो सकता हो उसके अलावा भी बैठे हों। मैंने कम से कम एक ही दफ़ा देखा, और उसके बाद वो नहीं बैठे किसी भी साहिब इल्म के सामने। तो ये इनका पहला झूठ नहीं है कि हज़रत उमर के दौर में, या हज़रत उमर ने 85% दुनिया पर हुकूमत की, और इन्हेबिटेंट्स पर हुकूमत की। पहले उन्होंने कहा पूरी दुनिया पे हुकूमत की, फिर कहा 85%। इसी तरह इन्होंने अपनी एक वीडियो में अ, जो ग़ालिबन इनका लंदन में ख़िताब था, उसमें इन्होंने जो हज़रत ईसा का एक डायरेक्ट कोल था, वो एक एम्परर, रोमन एम्परर से मंसूब कर दिया, और जिससे अंदाज़ा होता है कि इनकी जहालत का क्या लेवल है। क्योंकि ये हज़रत ईसा का बड़ा मशहूर जुमला है, जो लूक में भी कोट हुआ है, और कुछ नाक़िदीन के ख़्याल में जो दूसरी बाइबल्स के दूसरे वो हैं, उसमें भी वो कोट हुआ है। ये लूक में जो है वो 20 से 25 है, और जिसमें उन्होंने बुनियादी तौर पे कहा है, देन रेंडर टू सीज़र द थिंग्स दैट आर सीज़र्स, एंड टू गॉड द थिंग्स दैट आर गॉड्स। मसलन जो चीज़ सीज़र्स की हैं वो सीज़र को दे दो, और जो गॉड की हैं वो गॉड को दे दो। ये हज़रत ईसा ने बुनियादी तौर पे, दो यहूदियों के ग्रुप थे जो हज़रत ईसा को किसी तरह ट्रैप करना चाहते थे, तो उनको अवॉइड करने के लिए क्रिश्चियन हिस्टोरियंस के मुताबिक उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कहा जो नाइसिया की मशहूर मीटिंग हुई थी, जो रोमन एम्परर ने की थी, और वो उसने की थी 325 में। साहिल अदीम साहब ने कहा कि वो 285 में हुई है। वो मीटिंग बुनियादी तौर पर इसलिए हुई थी, जो एरियन क्रिश्चियनिटी थी और रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी थी, उनके डिफरेंसेस के हवाले से। उन्होंने कहा नहीं, उस मीटिंग में एम्परर ने ये कहा पॉप को कि जो चीज़ सीज़र की है, जो चर्च की है, वो चर्च को दो, और जो बादशाह की है वो बादशाह को दो। एक तो उन्होंने कॉल भी ये गलत कोट किया, और
پھر اس کو جو ہے وہ حالانکہ یہ اوریجنل کہاوت حضرت عیسیٰ کی ہے، اس کو انہوں نے کوٹ کر لگا دیا اس سے کہ رومن ایمپرر نے یہ بات کہی ہے، تو یہ رومن ایمپرر نے یہ بات نہیں کی تھی، اور نائسیا کی میٹنگ کا پھر کہا کہ اس میں وہ سیکولرزم کی اس کو بنیاد قرار دیا، حالانکہ نائسیا کی میٹنگ جو تھی وہ ایرین کرسٹیانٹی اور رومن کیتھلک کرسٹیانٹی میں جو ڈفرینسز تھے، پھر وہ ہوئی 325 اے ڈی میں حضرت عیسیٰ کی وفات کے 325 سال بعد، انہوں نے کہا 285 میں ہوئی ہے، اور پھر اس میں یہ کہا کہ 400 سال بعد اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو مثلا ان کی اپنی بات سے یہ اندازہ پھر لگایا جائے کہ اگر 285 کے بعد مزید 400 سال کا آپ اضافہ کریں تو 685، مثلا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ساحل ندیم صاحب کے اس قول کے مطابق 685 میں ہوئی ہے، حالانکہ ان کی جو وفات تھی وہ 632 میں ہو گئی تھی۔ تو یہ شخص جب باتیں کرتا ہے دین کی یا اسلام کی باتیں کرے گا، لوگ اس پہ ہنسیں گے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے جو پیغمبر ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی، اور ان کی جو وفات ہوئی ہے وفات کا کیا سال تھا۔ اور اگر ایکچولی آپ دیکھیں جو نائسیا کی میٹنگ 325 میں ہوئی ہے، اور اگر یہ کہتا ہے کہ نائسیا کی میٹنگ کے 400 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر تقریباً 725 میں آئے۔ اتنے دھڑلے سے یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ اس کے جو فالوورز ہیں وہ کبھی، حالانکہ یہ اتنی آسان ہے یہ چیزیں، نائسیا کی میٹنگ چیک کرنا، نائسیا کے اجلاس چیک کرنا، ایرین کرسٹیانٹی کو دیکھنا، اور سیکولرزم کی جو بیسس ہے ان کو چیک کرنا، یہ کوئی اتنا مشکل چیز نہیں ہے، لیکن بس اندھی عقیدت ہے، کلٹ ہے۔ پھر اسی طرح اس نے کہا کہ اشرف علی تھانوی نے 1400 کتابیں لکھی ہیں، اور ہر کتاب کے 3 سے 4 والیوم ہیں، ہر کتاب کے 400-500 پیجز ہیں، اگر اس طرح آپ پیجز کیلکولیٹ کریں تو وہ 10 لاکھ بن رہے۔ برٹرنڈ رسل جو اتنا پرولیفک رائٹر تھا، مولانا مودودی اتنے پرولیفک رائٹر تھے، اور بہت سارے آپ کو لوگ مل جائیں گے۔ ابن خلدون نے بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں، شاید اس نے بھی اتنے 10 لاکھ پیجز نہ لکھے ہوں جتنے جس طرح انہوں نے بتایا۔ پھر انہوں نے وہ چھوڑی کہ جی اسکائی بلاسٹ ہوا جرمنی میں، اور حالانکہ اس میں زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ اس دور کی سپرسٹیشن تھی، کوئی سائنٹیفک ایویڈنس اس کا ہے نہیں۔ پاکستان میں اسی طرح اس نے کہا کہ 85% خواتین جاہل ہیں۔ افغان طالبان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے شریعت نافذ کر دی ہے۔ پھر افغان طالبان کے حوالے سے اس نے یہ جھوٹ بولا کہ انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ میں 2 دفعہ عافیہ صدیقی جو ہے اس کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ آپ دوحہ ایگریمنٹ پڑھ لیں، اس کے چاروں پارٹس پڑھ لیں، اور اس میں بتا دیں کہ کہیں پر یہ لکھا ہوا یا نہیں۔ لیکن اس کے جو فالوورز ہیں وہ دشنام ترازی پہ اتر آتے ہیں، بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ بھائی کسی شخص کی بات کو کوٹ کریں، نوٹ کریں، اور نوٹ کر کے اس کا جواب دے دیں کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا تو ہے نہیں۔ ساحر ادیم صاحب کے دور سے بھی کسی طرح کی کوئی ریسرچ نہیں گزری ہے۔ آئی وڈ بی سرپرائزڈ اگر اس بندے نے زندگی میں کوئی ایک کتاب بھی جو ہے وہ طریقے سے کوئی پڑھی ہوگی۔ اسی طرح کے آپ کو ایک اور آرتھوڈکس ڈرامے ملیں گے، قیصر احمد راجہ صاحب۔ تو قیصر احمد راجہ صاحب کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کی آرتھوڈکسی کی یہ صورتحال ہے کہ وہ خود obscenity ولگیرٹی کی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی آرتھوڈکسی کے حوالے سے یہ بات کی جائے کہ بھائی آرتھوڈکسی سے مراد یہ ہے مولانا مودودی، مولانا قطب، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، جو علماء دیوبند وغیرہ ہیں وہ سارے، تو اس کے حوالے سے بھائی قیصر احمد راجہ صاحب کا جو رنگ روپ ہے، چاہے وہ پینٹ کوٹ میں ہو یا ٹائی میں ہو یا شیف کے بغیر ہو یا داڑھی، ان کے پرسنل معاملات ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے آرتھوڈکسی کی بات کی ہے اس وجہ سے میں ان کی ڈرامے بازیاں بتا رہا ہوں کہ ان کی کون سے روپ کو ہم آرتھوڈکس مانیں۔ وہ روپ جب وہ ٹائی شائی لگا کے گھومتے تھے اور پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، جب ان کا کلین شیف تھے، یا اب یہ جو انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ اچھا یہ جو داڑھی کی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، جتنے بھی ان کے آرتھوڈکس جو قیصر احمد صاحب راجہ صاحب کے آرتھوڈکس مولوی ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں بالکل بھی آپ بلیڈ نہ ماریں، بس داڑھی آنے دیں۔ پھر ان میں جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے، جماعت الدعوہ والے ٹائپ کے لوگ، وہ تو کہتے ہیں لمبی لمبی داڑھی رکھیں، داڑھی جانے دیں، پیٹ تک جانے دیں۔ تو قیصر احمد راجہ صاحب کی داڑھی بھائی آرتھوڈکسی کی کون سی ڈیفینیشن پر اترتی ہے؟
بالکل اسی طرح کیسر احمد راجہ صاحب بھی جو ہے وہ غلط بیانیاں کرتے ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ جی کئی جو مسلمان سائنسدان تھے وہ جمعے کے خطبے دیتے تھے اور نمازیں پڑھاتے تھے. تو کون سا ایسا بھائی سائنسدان ہے؟ کتنے سائنسدانوں کے وہ نام بتا سکتے ہیں جنہوں نے جمعے کے خطبے دیے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ سائنسدانوں کے لیے اور فلسفیوں کے لیے زندگی جو اجیرن کی، وہ بنیادی طور پہ اسی طرح کے آرتھوڈاکس لوگوں نے کی، جیسے کہ ساحل ادیم صاحب ہیں. پھر ساحل ادیم صاحب نے یہ جھوٹ بولا کہ پاکستان میں یونیورسٹیز میں جو ہے وہ زناکاری ہوتی ہے، اریانی ہوتی ہے، برہنگی ہوتی ہے. جائیں آپ پاکستان کی ساری یونیورسٹیز میں دیکھیں کہ وہاں پر کتنی برہنگی ہے. مثلا یہ آؤٹ رائٹ لائے ہے کس طرح یہ دھڑلے سے یہ شخص بھی جھوٹ بولتا ہے. اور خود ان کی یہ صورت حال ہے کہ پاکستان میں تو نہیں دیکھا لوگ برہنہ گھوم رہے ہوں، یا ایون آپ پنجاب یونیورسٹی چلے جائیں، کراچی یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، بڑی تعداد لڑکیوں کی جو ہے وہ مہذب انہوں نے لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے جو ہے وہ باوقار لباس پہنا ہوتا ہے. بہت ساری لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد کراچی یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے وہ برقعے پہنی ہوئی ہوتی ہیں، چادر پہنی ہوئی ہوتی ہے. لیکن یہ شخص اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ اریانی ہے، برہنگی ہے، پہلی زناکاری بندہ وہاں کرتا ہے، پہلی ڈرگس وہاں کرتا ہے، وہاں ڈانس ہو رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں کب کس نے ڈانس دیکھے ہیں؟ یہ کتنے ہوئے ہیں؟ وہاں کی اس کو جو حیا بے حیائی موجود نہیں ہے وہ نظر آتی ہے. خود یہ نیدرلینڈ میں اور برطانیہ میں ایک اس نے ٹائم گزارا ہے، اس کو پتہ ہے وہاں پہ کس طرح مناظر ہیں، وہاں پر کون کون سی پریڈز ہوتے ہیں، وہاں کی گلی میں، محلوں میں، باروں میں، نائٹ کلبز میں کس طرح کے مناظر ہوتے ہیں، سڑکوں پہ کس طرح کے مناظر ہوتے ہیں. تو بھائی آپ اگر آرتھوڈاکس ہیں تو آپ کی آرتھوڈاکسی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں آپ کو بے حیائی، فحاشی اور یعنی زیادہ ہو، آپ اس معاشرے میں نہ جائیں، کیونکہ آپ کی نظریں پڑیں گی اور آپ خراب ہوں گے. لیکن آپ وہاں گئے، اگر آپ پیسے کمانے کے چکر میں گئے تو پھر آپ کی اپنی آرتھوڈاکسی کی ڈیفینیشن کے مطابق تو یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے کہ آپ پیسے بنانے کے چکر میں آپ ایک ایسے پاکستان جیسے پاکیزہ معاشرے میں جہاں آپ کو بڑی پسند ہیں چیزیں، اسلامی ملک کے ساری چیزیں ہیں، وہ چھوڑ کر آپ گئے وہاں پر. تو ان دونوں آرتھوڈاکسی کے یہ جو دونوں کیریکٹر ہیں، دونوں ڈرامے ہیں، ڈرامے بازیاں آرتھوڈاکسی کے نام پر کرتے ہیں. خود ان کے جو آپ کیریکٹر دیکھ لیں وہ ٹھیک ہے. پھر پاکستان میں یہ خواتین کو کہتے ہیں گو ٹو کچن. خود ان کی تصویریں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو ان کی آرتھوڈاکسی کے مطابق جو تصویریں ان کی نامحرم کے ساتھ ہیں، جو بالکل ان کی آرتھوڈاکسی کے مطابق غیر شرعی ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں. لیکن ان کو ڈرامے کرنے ہیں، ان کو لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اسٹون ایج کی طرف دھکیلنا ہے. تو یہ پاکستان کے سیاسی، پاکستان کے انٹلیکچوئل یا فکری افق پر یہ دو آرتھوڈاکس ڈرامے ہیں جو پاکستان کے طول و عرض پہ یونیورسٹیز میں، جامعات میں ادھر ادھر جا کر جو ہے وہ لفاظیاں کرتے ہیں، حقائق کو توڑ مڑوڑ کے بیان کرتے ہیں. پھر ان کا وہ مشہور جملہ ہے کہ ہمیں فلسطین بھیج دیں. جب ان سے کہا گیا کہ آپ تو جا سکتے ہیں، آپ کی نیدرلینڈ کی شہری تھے، پھر ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں لیکن میں کیا کروں گا جا کر. اسی طرح ساحل ادیم صاحب نے کہا کہ F-16 دے دیں فلسطین کے لیے، انہوں نے بھی ساری ڈرامے بازیاں کی. ان کا بھی سارا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اپنا حلقہ بنا کر اپنا ایک انسٹیٹیوٹ قائم کر لیا ہے. اس انسٹیٹیوٹ میں 50 سے لے کے 150 تک ڈالر وہ لے رہے ہیں. اپنا جہاں لیکچر دینے جاتے ہیں وہ 750 کا ٹکٹ لیتے ہیں. اگر 1000 بچے اٹینڈ کر رہے ہیں تو 7.5 لاکھ کا ٹکٹ ہے. ٹھیک ہے، برانڈڈ کپڑے ہیں، اپنی گاڑی ہے. خواتین کے حوالے سے انہیں آرتھوڈاکسی یاد رہتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خواتین ٹوپی والا برقع اوڑھیں، اوپر سے لے کے نیچے تک بالکل وہ ڈھکی ہوئی ہوں. ان کے حوالے سے ان کو آرتھوڈاکسی یاد رہتی ہے. سیکولرزم پر دشنام ترازی رکھتے ہیں، وہاں پر آرتھوڈاکسی یاد رہتی ہے. لیکن وہی آرتھوڈاکسی جب ان کو کہتی ہے کہ یہ جو انہوں نے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے یہ کافرانہ ہیں، یہ جو داڑھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، ان کی آرتھوڈاکسی کے مطابق یہ جو ہے یہ شرعی نہیں ہے، وہاں وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. ان کی کوئی آرتھوڈاکسی جو ہے اس آرتھوڈاکسی کے مطابق، جس طرح وہ جو ان کا ٹائٹ لباس ہے جو ان کے اپنے آرتھوڈاکسی کے مطابق، تو یہ آرتھوڈاکسی کے نام پر دونوں ڈرامے کر رہے ہیں. یہ مطالعہ پاکستان کے دونوں ایڈوانس ورژن ہیں، کیسر احمد راجہ صاحب اور ساحل ادیم. تو یہ زید حامد آپ سمجھ لیں، حمید گل سمجھ لیں،
ان کی یہ ایڈوانس شکل اور وہی گھسی پٹی یا آئیڈیالوجی جو مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار اور دوسرے بنیاد پرستوں کی ہے، جنہوں نے مسلم معاشرے کو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب افغان جہاد کو عظیم جہاد قرار دیتے رہے۔ ان کے بچوں میں سے اتنے سارے ان کے ماشاءاللہ بچے تھے، کوئی بچہ، کوئی پوتی پوتا کبھی کوئی نہیں گیا۔ افغان طالبان کو انہوں نے آئیڈیالائز کیا، 96 میں وہ زندہ تھے، تبھی انہوں نے افغانستان جا کر اپنی فیملی کو لے کے جاتے اگر وہاں پہ شریعت وریعت نافذ ہو گئی تھی، تو کبھی وہ نہیں ہے۔ تو آرتھوڈاکسی کے نام پہ ان لوگوں نے بھی ڈرامے کیے، اور قیصر احمد راجہ اور ساحل ادیم بھی آرتھوڈاکسی کے نام پہ ڈرامے کر رہے ہیں، حقائق کو توڑ مڑوڑ کے بیان کر رہے ہیں، اور یقیناً لوگ ان کی منافقت دیکھ رہے ہیں۔